अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जिस वक्त इराक ईरान की शहनशाही का एक सूबा था, उस वक्त उसका हाकिम या अमीर हर्मज़ था, जिसकी हैसियत आजकल के गवर्नर जैसी थी। वो बड़ा ही बदतीनियत, झूठा और फरेबकार था। कम्युनिटी में उसका नाम ज़रबुल मिसल के तौर पर इस्तेमाल होता था। एक दिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एलची हर्मज़ के दरबार में पहुंचा। यह शहनशाहों का दरबार था। हर्मज़ को जब इतला दी गई कि मदीना के सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एलची आया है, तो हर्मज़ ने चेहरे पर नफ़रत और रऊनत के आसार पैदा कर लिए थे। मैं किसी मुसलमान की सूरत नहीं देखना चाहता, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्यों आया है। उसे अंदर बुलाओ। हर्मज़ ने कहा। हज़रत खालिद का एलची दो मुहाफ़िज़ों के साथ बड़े तेज़ कदम उठाता हर्मज़ के दरबार में दाखिल हुआ और सीधा हर्मज़ की तरफ गया। दो बर्छी बरदारों ने सामने आकर उसे रोका, लेकिन वो दोनों के दरमियान से गुजर कर हर्मज़ के सामने आ खड़ा हुआ। अस्सलामु अलैकुम, एलची ने कहा। हर्मज़ आतिश परस्त को खालिद बिन वलीद सलार मदीना का सलाम पहुँचे, जिनका मैं पैगाम लाया हूँ। हम उस सलार का सलाम कबूल नहीं करेंगे जिसके एलची में इतनी भी तमीज़ नहीं कि हमारे जाहो जलाल को पहचान न सके। हर्मज़ ने हकारत से कहा, क्या तुम्हें नहीं बताया गया कि तुम एक शाही दरबार में जा रहे हो? तुम्हें दरबार के आदाब भी नहीं सिखाए गए। मुसलमान सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार के आदाब से आगाह होता है। एलची ने जुर्रत से कहा, उस इंसान को इस्लाम कोई हसीयत नहीं देता जो अल्लाह के बंदों पर अपने दरबार का रोब गांठता है। मैं तुम्हारा दरबारी नहीं बल्कि उस सलार का एलची हूँ जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल ने अल्लाह की तलवार कहा है। हर्मज़ के सामने वो तलवार कुंद हो जाएगी। हर्मज़ ने फ़िरौनों के से लहजे में कहा और हाथ बढ़ाकर बोला कि लो, तुम्हारे अल्लाह की तलवार ने क्या पैगाम भेजा है। एलची ने पैगाम उसके हाथ में दे दिया। पैगाम पढ़कर उसने उसे मुट्ठी में इस तरह चुड़मुड़ कर दिया जैसे ये एक रद्दी का टुकड़ा हो। क्या कीड़े मकोड़े ये ख्वाब देख रहे हैं कि वो एक चट्टान से टक्कर ले सकेंगे? हर्मज़ ने कहा, क्या मदीना वालों को किसी ने नहीं बताया कि हर कल भी इस चट्टान से टक्कर लेकर अपना सर फोड़ चुका है? क्या हम उन्हें अपनी फ़ौज की एक झलक दिखाएं ताकि तुम अपने सलार को और अपने बूढ़े खलीफा को बताओ कि इराक की सरहदों की तरफ देखने की कभी जुर्रत न करें? मुझे सलार आला ने सिर्फ ये हुक्म दिया था कि यह पैगाम हर्मज़ तक पहुँचाकर उसका जवाब लूँ। एलची ने कहा, मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मुझे ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला। तुम जैसे एलची के साथ हम ये सलूक किया करते हैं कि उसे कैद खाने में फेंक देते हैं। हर्मज़ ने कहा, अगर हम रहम करें तो उसे कैद खाने की अजियत से बचाने के लिए जलाद के हवाले कर देते हैं। मेरी जान मेरे अल्लाह के हाथ में है। एलची ने पहले से ज़्यादा जुर्रत से कहा, अगर मुसलमान होते तो तुम्हें इल्म होता कि मेहमान के साथ क्या सलूक किया जाता है, लेकिन अल्लाह के मुनकर और आग के पुजारी से इससे बेहतर सलूक की तवक्को नहीं रखी जा सकती। मुझे जलाद के हवाले कर दो, लेकिन ये सोच लो कि मुसलमान मेरे और मेरे मुहाफ़िज़ों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम लेंगे। निकाल दो इसे हमारे दरबार से। हर्मज़ ने गरज कर कहा। 4-5 दरबारी जिनके हाथों में बर्चियाँ थीं तेज़ी से आगे बढ़े। एलची के दोनों मुहाफ़िज़ों ने तलवारें निकाल लीं। हर्मज़, एलची ने बारोब आवाज़ में कहा, जंगजू मैदान जंग में लड़ा करते हैं। अपनी ताकत का घमंड अपने दरबार में न दिखा। मुझे अपने सलार के पैगाम का जवाब मिल गया है। तुझे हमारी कोई शर्त कबूल नहीं। क्या यही तेरा जवाब है? निकल जाओ इस दरबार से। हर्मज़ ने गुस्से से कांपती हुई बुलंद आवाज़ में कहा, और अपने सलार से कहना कि मेरी ताकत को मैदान जंग में आजमा ले। हर्मज़ के बर्छी बरदार उसके इशारे पर रुक गए थे। एलची के मुहाफ़िज़ों ने तलवारें नियामों में डालीं। एलची पीछे को मुड़ा और तेज़ कदम उठाता दरबार से निकल गया। हर्मज़ ने यह पैगाम फ़ारिस के शहनशाह उर्दशीर की तरफ इस इतला के साथ भेज दिया कि वो मुसलमानों के मुकाबले के लिए फौरी तौर पर सरहद की तरफ कूच कर रहा है और वह मुसलमानों को सरहद से दूर ही ख़त्म कर देगा। नाजरीन, मार्च 633 ईस्वी का तीसरा हफ्ता था जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यमामा से 10,000 फ़ौज लेकर कूच किया था। यह मुहर्रम 12 हिजरी का महीना था। उनकी पेश कदमी बहुत तेज़ थी। हर्मज़ अपनी फ़ौज के साथ अपनी सरहद से बहुत दूर काज़मा के मकाम पर पहुँच गया और फ़ौज को वहीं खेमा जन कर दिया। ये मकाम यमामा और उबला शहर के रास्ते में पड़ता था। हर्मज़ को मालूम नहीं था कि उसकी पेश कदमी को देखने वाले मौजूद हैं। हज़रत खालिद अभी काज़मा से दूर थे कि उन्हें इराक की सिमत से आते हुए 2 शुतर सवार मिले। उन्होंने हज़रत खालिद को बताया कि ज़रतुश्तों की फ़ौज काज़मा में खेमा जन है। हज़रत खालिद ने वहीं से रास्ता बदल दिया। ये शुतर सवार मसना बिन हारसा के भेजे हुए थे।
انہوں نے حضرت خالد کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشتوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے حضرت خالد کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8,000 نفری کی فوج تیار ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مسنہ بن حارثہ، مذعور بن عدی، حرملہ اور سلامہ نے 2,000 لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح حضرت خالد کی فوج کی تعداد 18,000 ہو گئی۔ حضرت خالد نے اپنی پیش قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکیں، لیکن حرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت خالد کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی طرف جاتا تھا۔ حرمز نے اپنی فوج کو خیمے اکھاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ حرمز نے وہاں خالد سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ دیے۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ حضرت خالد ابھی حفیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور آپ کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنویں پر قابض ہو چکا ہے۔ حضرت خالد نے کچھ آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دیا جہاں دور دور تک پانی کی ایک بوند بھی نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن حضرت خالد کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر یہاں پڑاؤ کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، تمام لشکر سے کہو کہ دشمن اگر پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہوں۔ ناظرین، حضرت خالد نے جو ایلچی حرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ حرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین آمیز سلوک کیا ہے۔ اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ مسنہ ابن حارثہ جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، 1,00,000 درہم کی ٹوپی؟ حضرت خالد نے حیران ہو کر پوچھا، کیا حرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ فارس کی شہنشاہی کا ایک دستور ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے جواب دیا، ان کے ہاں حسب و نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہوں اور جنہوں نے رعایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر و وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت حرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھیں۔ حضرت خالد نے کہا، کہاں ہیں وہ اور کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کسی کی بیش قیمت ٹوپی مرعوب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو، حضرت خالد نے حکم دیا، اور کوچ بہت تیز ہو۔ ناظرین، حرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو یہاں لایا تھا کیونکہ حضرت خالد کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کے چند ایک گھڑ سوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ حرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے تو حرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ حرمز کو ابلا شہر کی بہت فکر تھی۔ یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا۔ یہ تجارتی مرکز تھا۔ ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایرانیوں کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔ حرمز کی کوشش یہ تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ حرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز نہیں چل سکتے تھے۔ 1-2 دن ہی پہلے وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا، اور وہ بھی بہت تیز تھا کہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ لہٰذا اس کوچ نے انہیں راستے میں ہی تھکا دیا، اور یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال تھی کہ انہیں تھکا دیا جائے۔ ناظرین، اپریل 633 عیسوی کے پہلے ہفتے کا دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابلے آئے۔ اگر خالد بن ولید کو مارا جائے تو یہ معرکہ بغیر لڑے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ حرمز کے ایک سالار نے اسے کہا، مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے۔ فوج سے کہو کہ زنجیریں باندھ لیں۔
حرمز نے سالار سے کہا، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ ناظرین، زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بندھ جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا، دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھڑ سوار جب ان پر حملہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے۔ زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے، لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے سپاہیوں میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو حرمز اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی، جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ وہ دیکھو، فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں، فتح ہماری ہے۔ حضرت خالد نے بلند آواز سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ ناظرین، حرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پھٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ کہاں ہے خالد؟ حرمز نے للکار کر کہا، آپ پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا۔ ناظرین، جنگ سلاسل میں حرمز نے خود آگے آ کر حضرت خالد کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ حرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔ تیغ زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ حضرت خالد کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے، ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن حرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر حضرت خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حرمز کے سامنے جا رکے۔ حرمز گھوڑے سے اترا اور حضرت خالد کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ بڑھ کر وار کیے، پینترے بدلے، گھوم گھوم کر ایک دوسرے پر آئے، مگر تلواریں آپس میں ہی ٹکراتی رہیں۔ پھر حضرت خالد کے ہاتھوں اور نیزوں میں پھرتی آ گئی۔ دونوں فوجیں شور و غل کر رہی تھیں۔ حرمز محسوس کرنے لگا کہ وہ حضرت خالد کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار پھینک دی۔ تلواریں فیصلہ نہیں کر سکیں گی۔ حرمز نے کہا، آ خالد، ہتھیار کے بغیر اور کشتی لڑ۔ حضرت خالد تلوار پھینک کر کشتی کے لیے آگے بڑھے اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ کشتی میں حرمز کا پلہ بھاری نظر آتا تھا، مگر مورخ لکھتے ہیں کہ حرمز کی چال کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے محافظوں کو پہلے سے بتا رکھا تھا کہ وہ جب حضرت خالد کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لے کہ حضرت خالد ہلنے کے قابل نہ رہیں تو محافظ دونوں کو اس طرح گھیرے میں لے لیں کہ ان کی نیت اور ارادے پر شک نہ ہو، یعنی وہ تماشائی بنے رہیں، اور ان میں سے ایک محافظ خنجر نکال کر حضرت خالد کا پیٹ چاک کر دے۔ جنگجو اس طرح دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، لیکن حرمز کمینگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ حرمز کے محافظ آگے بڑھائے اور اپنی فوج کی طرح نعرے لگاتے نرگے کی ترتیب میں ہوتے گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار نہیں تھے، وہ گھیرا تنگ کرتے گئے حتیٰ کہ دونوں کے قریب چلے گئے۔ حضرت خالد کی توجہ بٹ گئی۔ حرمز نے پھرتی سے حضرت خالد کے دونوں بازو اس طرح جکڑ لیے کہ اس کے بازو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغلوں میں تھے۔ محافظ اور قریب آ گئے۔ حرمز نے اپنی زبان سے محافظوں سے کچھ کہا۔ حضرت خالد اس کی زبان تو نہ سمجھ سکے مگر اشارہ سمجھ گئے۔ انہوں نے خطرے کو بھانپ لیا اور جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے اتنی زور سے گھومے کہ حرمز کو بھی اپنے ساتھ گھما لیا۔ پھر حضرت خالد ایک جگہ کھڑے گھومتے رہے۔ حرمز کے پاؤں زمین سے اٹھ گئے۔ حضرت خالد نے حرمز کے بازو اپنی بغلوں میں جکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ حرمز کی بغلوں میں لے جا کر اسے گھماتے رہے۔ اس طرح محافظوں کا دائرہ کھلتا گیا اور ان میں سے کسی کو آگے بڑھ کر حضرت خالد پر وار کرنے کا موقع نہ ملا۔ لیکن حضرت خالد کا یہ داؤ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا، وہ تھک چکے تھے۔ اچانک ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آیا جسے حرمز کے محافظ دیکھ نہ سکے۔ گھوڑا محافظوں کے دائرے کو کاٹتا گزر گیا اور 3 محافظ زمین پر تڑپنے لگے۔ ان میں سے ایک کو گھوڑے نے کچل ڈالا تھا اور 2 کو گھڑ سوار کی تلوار نے کاٹ دیا تھا۔ گھوڑا آگے جا کر مڑا اور پھر حرمز کے محافظوں کی طرف آیا
محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے، باقی بھاگ گئے اور یہ سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ ناظرین، یہ سوار نوجوان قعقاع بن عمرو تھا، جسے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمک کے طور پر خالد کی طرف بھیجا اور کہا تھا جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار سے نظریں ہٹا کر سب نے حرمز اور حضرت خالد کو دیکھا۔ حرمز پیٹھ کے بل زمین پر پڑا تھا اور حضرت خالد اس کے پیٹ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ حضرت خالد حرمز کی لاش سے اٹھے۔ حرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی حضرت خالد کے ہاتھ میں تھی۔ ٹوپی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے حضرت خالد نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے حرمز جیسے سالار کی موت سے بد دل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑیں گی۔ ناظرین، ایرانی سپاہی 5-5، 7-7، 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ حضرت خالد نے انہیں تھکانے کے لیے گھڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی حضرت خالد نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کو بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں سستی اور تھکن کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھیں وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ ہتھیاروں کی برتری و بال جال بن گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو حرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوں کے سالار قباز اور انوش جان نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے ہوئے نہیں تھے، ان میں زیادہ تر گھڑ سوار تھے۔ قباز اور انوش جان پہلوں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری شکست دے کر ثابت کر دیا کہ نفری کے افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اٹھایا گیا۔ حضرت خالد نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیے اور ایک حصہ مدینہ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ ناظرین، حرمز کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی بھی حضرت خالد نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ نے یہ ٹوپی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی حضرت خالد کی ملکیت تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔